पारस निमरा अहमद। लॉबी में मामूल की रोशनी और रौनक थी। दोपहर का वक्त था। लोग आगे पीछे गुजर रहे थे, बेफिक्र, कुछ बास चेहरे। ऐसे में शायद सिर्फ इसी का चेहरा फिक्रमंद था और तशवीश था। दूर रखी कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठी पारस को देख रहा था। पारस की वो लंबी मेज लॉबी के बिल्कुल सिरे पे थी और इस वक्त वहाँ एक ऑफिशियल लंच चल रहा था। पारस फाइज की तरफ मुतवज्जा नहीं थी, जो मुसलसल इसको देखता बस एक ही बात सोच रहा था। वो शीशा इसके हाथ कैसे लगा? इसे कैसे पता चला कि इसके मालिक फिजान हैं? वो इसे जानती है क्या? क्या वो ये जानती है कि फाइज ही फिजान है? गुज़िश्ता 2 दिनों से इसके जहन में बार बार उभरते सवाल अब इस सर में दर्द करने लगे थे। इसे भाई जी के कत्ल का और पारस के कातला होने का सबूत नहीं मिल रहा था। इसके पास होटल के अहम कागज भी नहीं थे। इसके पास कुछ भी नहीं था। वो नाकाम हो रहा था। सब बहुत मुश्किल लग रहा था। इस सारे मसले का हल एक ही था। वो काम जो वो उस सुबह जंगल में अधूरा छोड़ाया था अब पूरा कर दे। एक दफ़ा पारस मर जाए वो सब हथिया लेगा। भला फिर कौन इसे और सवेरा आपा को होटल से निकालने की जुर्रत कर सकेगा? तनवीर को की जाने वाली रकम ट्रांसफर के सबूतों को इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूँ इनका मुंह बंद रहेगा, पारस मर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वो इस नहर पे पहले ही पहुंच चुका था। आज वो फैसला करके आया था। इसने लंबी टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठी पारस और उसके मेहमानों को देखा, पर फिर इसके सामने खाली बर्तनों को। खाना खाने लगने वाला था। ऑर्डर दिए 20 मिनट हो चुके थे और किसी भी वक्त सर्विंग शुरू होने वाली थी। फिजान मुड़ा और तेज तेज कदमों से वो होटल के किचन में आया। इधर मामूल से ज्यादा अफरा तफरी फैली थी। हेड वेटर बोलता और डांटता फिर रहा था। बार बार मिसेस पारस की टेबल के ऑर्डर को दोहराया जा रहा था। शेफ ने सूप का भरा हुआ प्याला सजाकर ट्रे में रखा। जो वेटर इसे उठाने के लिए आगे आया फिजान को देखकर रुका। पानी नहीं रखा आपने? इसने बर्मी से वेटर को मुखातिब किया। वो फौरन मुस्तैदी से पलटा। बस 5 सेकंड के लिए सूप वाली ट्रे के लिए फाइज के सिवा कोई न रह गया था। इसने तेजी से जेब से एक नन्ही सी शीशी निकाली और सामने सबको देखते हुए शीशी सूप में उल्टी और वापस जेब में रख दी। गर्म भाप उड़ाते सूप में वो फौरन घुल मिल गई। वेटर पानी लेकर वापस आया। ये मैडम पारस का ऑर्डर था, वो सब जानते थे। फाइज वहाँ से निकल आया। पारस इसी तरह मुस्कुराकर रस्मी अंदाज में अपने मेहमानों से बात कर रही थी। बारी बारी वेटर्स आकर इनके सामने ऑर्डर रखने लगे। फाइज की निगाहें हर एक ट्रे को देखती, फिर इनमें नफी का तासुर उभरता। पारस की खास सब्जी के सूप की ट्रे अभी तक नहीं आई थी। फाइज के चेहरे पे बेचैनी दर आई। दिल धड़क रहा था। कामयाबी से चंद कदम दूर या किसी बड़ी तबाही से चंद गज करीब वो खड़ा रहा। वो नहीं जानता था मैं भाई जी की मौत का बदला ले रहा हूँ, वो खुद को कह रहा था, मगर इसका दिल अजीब एहसास में घिरा था। दफातन इसने वेटर को इस हरे सूप की ट्रे लाते देखा। वो बिल्कुल साकिन हो गया, जैसे कोई मरा हुआ आदमी सीधा खड़ा हो। वेटर ने ट्रे से सूप का प्याला सर्विंग डिश के हमरा पारस के सामने रखा। पारस नैपकिन गोद में बिछाते हुए हल्का सा थैंक्स कहा। लंच शुरू हो चुका था। सब अपने छुरी कांटे संभाल रहे थे। अलबत्ता वो इस वक्त सिर्फ सूप ले आ करती थी। इसने सोया सॉस उठाई और सूप में चंद कतरे टपकाए, फिर चंद एक दूसरी सॉसेस भी डाली। सूप की सतह पर मुख्तलिफ रंगों के कतरे और धाने बिखरी थी। इसने सूप का चम्मच धीरे से अंदर हिलाया। सारे रंग मिक्स होते गए। हरा माइक हल्के से गहरे रंग का हो गया। पारस सर झुका इस रुमई हरे माइक को देखते हुए जरा सा मुस्कुराई। ये मध्यम मुस्कुराहट अपने मेहमानों को दी जाने वाली पेशा वराना मुस्कुराहट से कतई मुख्तलिफ थी। इसमें उदासी भी थी, उम्मीद भी थी, देख भी थी, डर भी था और कोई खूबसूरत याद भी थी। वो धीरे धीरे चम्मच हिला रही थी। सारे रंग अंदर घुल मिल गए। में तहते टुकड़े गोल गोल घूम रहे थे। गोल गोल घूमता मंझधार। मेजबान हयात इस लंबी टेबल की सरबराही कुर्सी पे अकेले बैठे थे। उनके मेहमान लंच के बाद अभी अभी उठ कर गए थे। वो सब्जी का सूप कब का ख़त्म कर चुके थे। अब नैपकिन से लब थपथपा रहे थे। वेटर्स आगे पीछे फिरते बर्तन उठा रहे थे। बाकी लोगों ने जी भर के खाया था, अलबत्ता रिजवान के सामने सिर्फ सूप का प्याला खाली था। वो दोपहर में सिर्फ सूप लेते थे। नैपकिन रखकर उन्होंने सर उठाया तो रिसेप्शन पे खड़ी बड़ी बालों वाली लड़की इन्हीं को देख रही थी।
ان کو دیکھتا پا کر وہ جھک کر نیچے جھک گئی، پھر سیدھی ہوئی تو ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اب وہ کاؤنٹر کے ایک طرف سے نکل کر ان کی سمت آ رہی تھی۔ رضوان ہلکی سی مسکرا کر اسے دیکھتے گئے۔ سیاہ کوٹ اور اندر بھورے گرم سویٹر میں وہ ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چلتی ان تک آئی اور جھک کر پیکٹ ان کے سامنے رکھا۔ سر، تنویر صاحب صبح میں دیکھ کر گئے تھے، ان کو شہر جانا تھا، آپ دیکھ لیں۔ تھینکس پارس۔ رضوان حیات نے پیکٹ اٹھا کر کھولا۔ پارس کا چہرہ چمکنے لگا۔ کوئی کچھ نہ کہے، بس آپ کا نام پکار کر ایک لفظ بھی بول دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اینک لگا کر اندر موجود کاغذ پڑھنے لگے۔ بیٹھ جائیں، کھڑی کیوں ہیں؟ پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تھینک یو سر، مگر اچھا نہیں لگے گا۔ کس کو؟ انہوں نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا جو ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ میرے ساتھی ریسیپشنسٹ کو۔ اسے لگے گا باس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ترقی مل رہی ہے اور اپنے پڑوسی کی ترقی کسی کو اچھی نہیں لگتی سر۔ بادشاہ سے جلتا ہے اور فقیر فقیر سے، اور جیسے بے بسی سے مسکرائے۔ عثمان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب آپ ہماری ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو صرف باتیں کرتی ہیں اور وہ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ کاغذ پہ نگاہیں دہراتے کہہ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا سر۔ وہ بولی تو اس کا چہرہ گلو کرنے لگا۔ میں بدلنا چاہتی ہوں، میں صرف لوگوں کے ہاتھوں مزید ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہتی، میں مضبوط بننا چاہتی ہوں تاکہ آپ شادی کر لیں اور وہ گھر آپ کو مل جائے۔ وہ طنز نہیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ پارس نے مسکرا کر نچلا لب دانت سے دبایا۔ سر، مجھے اس گھر سے بڑھ کر آپ سے کچھ اور چاہیے۔ وہ اعتماد جو آپ میں ہے، مجھے وہی مضبوطی چاہیے۔ مگر آپ تو کہتی ہیں کہ میں خود کو نہیں بدل سکتا، تو آپ کو کیسے بدلوں گا؟ آپ بھی بدل جائیں گے، کیونکہ کوئی پینٹر ایسا نہیں ہوتا جو کسی تصویر میں رنگ بھرے اور اس کے اپنے ہاتھوں پہ رنگوں کے نشان نہ پڑیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے اوپر عطر کی پوری بوتل انڈیل دیں اور آپ کے اپنے ہاتھ نہ مہکیں۔ اچھا، واقعی؟ عثمان حیات نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ بدلنا چاہتی ہیں تو ڈرنا چھوڑ دیں۔ چلیں، چھوڑ دیا۔ پھر اپنے ساتھی ریسیپشنسٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ انہوں نے قریبی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پارس کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹی۔ اس کی جگہ ہی جان نے لے لی۔ اس نے ایک متذبذب نگاہ ریسیپشن پہ ڈالی، جہاں ساتھی لڑکا کوئی فون اٹینڈ کرتے ہوئے مسلسل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گی تو میں آپ کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس بات سے؟ اوکے سر۔ وہ تیزی سے دائیں طرف ہاتھ کی قطار کی پہلی کرسی پہ بیٹھ گئے، پھر ہمت کر کے مسکرائے۔ آپ جتنا ڈریں گے لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب ڈرنا چھوڑیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ غلط بات پہ خاموش رہنا چھوڑ دیں۔ آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، بس آپ جا سکتی ہیں۔ آخر آپ کو اپنے ساتھی کا غصہ بھی تو سہنا ہے۔ میں اس سے نہیں ڈرتی۔ وہ گردن سیدھی اٹھا کر مجبوراً خود پہ طاری کردہ فخر سے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پارس دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اپنی جگہ پہ آئی تو ساتھی لڑکا جو اب کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ رضوان صاحب تم سے کیا بات کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، پارس سر جھکائے اپنے پاس کو کھنگالتے ہوئے بولی۔ مگر تم ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پارس بند کیے گہری سانس اندر اتارتے پھر آنکھیں کھول کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تمہیں جاب سے نکال کر کسی اور کو ریسیپشن پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کریں یا نہ کریں۔ میں نے کہا نہ کریں، یہ لڑکا بہت اچھا کام کر رہا ہے، بس یہی بات ہوئی۔ وہ زندگی سے کہہ کر اپنے کمپیوٹر پہ جھک گئی۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ گول گول گھومتا مجدار اب ساکن ہو رہا تھا۔ پارس نے سوٹ کو ہلانا ترک کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ اب سمٹ کر محض آزردگی کا نشان رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں دل میں بس ایک تکلیف۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر ریسیپشن ڈیسک کی طرف دیکھا۔ وہاں پہ وہی لڑکا آج بھی کوئی فون اٹینڈ کر رہا تھا، ساتھ کاؤنٹر پہ کونے رکھے فائز کھڑا تھا۔ پارس ہلکا سا مسکرائی۔ فائز جواباً بدقت تھکان سے مسکرایا، جیسے وہ مضطرب اور ناخوش ہو۔ پارس اپنی سوپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ لوگ خود چلے جائیں، تب بھی اپنے اثرات، اپنی عادات ہمارے ارد ثبت کر جاتے ہیں۔ یہ سوپ بھی اس کے روڈ میپ کا ایک سائن بورڈ تھا۔ فائز نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا۔ اس کے لب اضطرابی انداز میں بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی کوہنی کاؤنٹر سے ہٹا دی۔ وہ اب کسی اور طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پارس نے چمچ بڑھا اور لبوں کے قریب لے گئے۔ کن اکھیوں سے اسے کاؤنٹر پہ حرکت کا احساس ہوا۔
اس نے فائز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ چمچ نے ابھی اس کے لبوں کو چھوا ہی نہیں تھا۔ اسٹاپ! وہ تیزی سے اس کی طرف پہنچا، سر پر پہنچا اور چمچ والا ہاتھ پکڑ کر پڑے کیا۔ پارس کا ہاتھ مرا، سوپ جھلک رہا تھا۔ وہ شاک رہ گئی۔ باقی لوگ بھی اسے دیکھنے لگ گئے۔ میں سوری، مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر ہانپتے ہوئے بول رہا تھا۔ مگر جب ویٹر لا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس میں کوئی کیڑا گرا، پھر باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے معذرت کی۔ مت پئیں، یہ خراب ہو چکا ہے، سوری۔ اس نے سوپ کا پیالہ اٹھا لیا، پھر سب سے معذرت کی اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ البتہ اب اس کے چہرے پر ذرا سکون تھا۔ پارس حد تک بیٹھی تھی۔ دماغ ذرا کام کرنے کے قابل ہوا تو اس نے بدقت مسکرا کر تمام لوگوں کو دیکھا جو کھانا چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ اس نے معذرت کی اور کوئی اور ذکر چھیڑ دیا۔ چند لمحوں میں ماحول نارمل ہونے لگا۔ البتہ وہ خود گاہے بغیر پریشانی سے ریسیپشن پر نظر ڈال لیتی۔ فائز اب وہاں کہیں نہیں تھا۔ شکیل لاؤنج کے صوفے پہ ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ساتھ میں وہ ایک خوبصورت ڈرائی فروٹ ٹرے میں رکھے خوش میوے سے بھی انصاف کر رہا تھا۔ فیروزہ میں کچن سے نکلی تو اسے دیکھ کر فکر مند نظر آنے لگی۔ وہیں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، شکیل تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے؟ وہ ذہن میں تھا، بتا دیا۔ بتانے سے یاد آیا، 1000-2000 ہوں گے تیرے پاس؟ اس نے ڈرائی فروٹ ٹرے کے بادام کے کھانے سے مٹھی بھری اور منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کچھ دیتی ہی کب ہے؟ فیروزہ مائی کی جان جل گئی۔ پہلے بھی تو نہیں دیتی تھی، تو خود لے لیتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ پہلے وہ رضوان حیات کی بیوی نہیں تھی، بیوہ۔ اس نے 2 انگلیوں سے کشمش اٹھاتے ہوئے تصحیح کی۔ اب میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی، مگر اس کے تالوں میں چابی تو اب بھی لگا سکتی ہے امی۔ شکیل سیدھا ہو کر بیٹھا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ چپ کر! فیروزہ مائی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر شکیل کو۔ دیکھ، کھا اور سوچ، اس کے لاکرز کدھر ہوتے ہیں؟ شکیل نے کرسٹل کی ڈرائی فروٹ اس کی طرف بڑھائی۔ فیروزہ میں نے تشویش زدہ نگاہوں سے ٹرے کو دیکھا۔ گول پلیٹ میں کراس لگا کر 4 کھانے بنے تھے۔ ہر کھانے میں میوے تھے، بادام، اخروٹ، کشمش اور کاجو۔ تمام خشک میوہ جات آدھے آدھے بچے تھے۔ ان کھانوں میں کرسٹل کی زمین نظر آ رہی تھی۔ ملا کر کرسٹل جو بھی منعکس کرتا، آر پار بھی دکھائی دیتا۔ فیروزہ مائی کی نگاہیں کرسٹل کی سطح پہ جم گئیں۔ انمٹ کہانیاں ایک دفعہ پھر ابھرنے لگی تھیں۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ شکیل نے آواز دینے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں اچنبھے سے پھیلی۔ فیروزہ مائی زمین پہ بیٹھی تھی، الماری کے نچلے خانے سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کافی دیر سے جاری تھی کیونکہ ساری الماری کا سامان باہر بکھرا تھا۔ امی! فیروزہ مائی ڈر کر پلٹی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی اڑی رنگت بحال ہوئی، جیسے سانس میں سانس آئی۔ تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ سونے کے جھمکوں والے کانوں کے پیچھے دوپٹہ آرس کر دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکیل نے حیرت سے سارے میں نظر دوڑائی۔ تو کیا کر رہی ہے پارو کی الماری میں؟ اور پارو کدھر ہے؟ ساتھ ہی آس پاس دیکھا، وہ ٹیوشن سینٹر گئی ہے۔ موقع اچھا، اس کے آنے تک میں اس کے صندوق کی چابی ڈھونڈ لوں گی۔ فیروزہ مائی کے ہاتھ اور زبان مسلسل چل رہے تھے۔ شکیل نے الجھن سے اسے دیکھا، تبھی چارپائی پہ رکھا چھوٹا سا صندوق نظر آیا جس کو ننھا سا تالا لگا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ پارو کی ماں کا زیور۔ اس نے اپنی بہن کے پاس رکھ پایا تھا، کل وہ ایبٹ آباد سے آئی تھی تو پارو کو دے گئی ہے۔ اچھا، وہ پارو کی خالہ اس لیے آئی تھی؟ شکیل نے ساتھ ہی صندوق اٹھایا، چھوٹا سا جیولری باکس تھا۔ اسے ہلایا، اندر چیزیں چھن چھن بجی۔ مل گئی! فیروزہ مائی کی فاتحانہ پکار بلند ہوئی، تھکاوٹ مگر خوشی سے مخمور پکار۔ وہ پلٹی اور صندوق شکیل کے ہاتھ سے چھپٹا۔ تو زیور کیا کرے گی؟ چپ کر تو! اس نے تالا کھولا اور ڈھکن اٹھایا۔ اندر سونے کی چمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دی۔ گو کہ 1 ہار، 2 بندے اور 2 کڑے تھے۔ بہت بھاری بھی نہ تھے، مگر پیلے رنگ کی اس ذات کی شکل ہی دل باندھ دیا تھا۔ تو باہر جا کے دیکھ، وہ آ نہ جائے۔ اس کو دروازے پہ پہرا دینے کا کہہ کر فیروزہ مائی جلدی جلدی زیور نکال کر اپنے دوپٹے پر رکھنے لگی۔ پھر دوپٹے کے پلو کے کونے پہ باندھ کر پوٹلی بنائی، آخری گڑھا دی اور لے کھانا! شکیل کی آواز پہ وہ چونکی، پھر دلی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا وہ پیسے کدھر رکھتی ہے، کمرے میں شاید کوئی لاکر ہو۔ اور شکیل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے جا رہا ہے، سو بات ادھوری چھوڑ دی اور خود بھی اس کے پیچھے چلی ہے۔ پریشانی، تجسس، لالچ سب گڈمڈ ہو گیا۔ پارس کے کمرے میں خاموشی اور نیم تاریکی تھی۔ شکیل نے بتی جلائی اور پھر الماری کے ایک ایک کر کے سارے
پٹ کھولے، نفاست سے ٹنگے کپڑے، تہ لگی شالز، جوتے، صرف ایک نظر میں ہی ساری الماری سامنے آ گئی۔ شاید آدھا منٹ بھی نہیں ہوا جب شکیل کو نچلے جوتوں کے خانے میں سیف نظر آیا۔ وہ پنجوں کے بل جھکا اور سیف کو باہر نکالنا چاہا، مگر وہ وہاں نصب تھا۔ اس نے جھکے جھکے اس کے دروازے پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں 0 سے 9 تک 10 ہندسے بنے تھے اور 7 چھوٹی سی اسکرین تھی۔ یہ کیسے کھلے گا؟ فیروزہ مئی اس کی پشت پہ جھکی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا پاسورڈ لگانا پڑے گا، تجھے پتہ ہے پاسورڈ کیا ہے؟ شکیل نے نمبرز پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاؤں پاسورڈ؟ وہ دونوں کرنٹ کھا کر پلٹے۔ وہ دروازے میں پارس کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، کندھے پر پرس، چہرے پر سکون، آنکھوں میں سرد نری۔ شکیل تھوک نکلتے پا مشکل اٹھا۔ فیروزہ مئی کا چہرہ پھک ہو گیا۔ وہ فیروزہ مئی نے کچھ کہنا چاہا، پارس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری خالہ کے صندوق کا تالا نہیں جسے تم دونوں کھول لو گے۔ وہ اندر آئی، پرس اتار کر سنگھار میز پر رکھتے ہوئے بولی، اسے میرا تم دونوں کے لیے ایک مشورہ ہے۔ گلاسز میز پر رکھتے ہوئے پلٹی اور شکیل کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولی، یہ میرا گھر ہے، اگر ادھر رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہو، ورنہ تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے میں مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، سمجھے؟ تم سیدھے طریقے سے پیسے دے دو تو مجھے انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرنی پڑیں گی۔ وہ سمجھ چکا تھا، اسے خباثت سے مسکرا کر بولا، ایک پیسہ نہیں دوں گی، جو کرنا ہے کر لو، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے کالر جھٹکا، منہ میں مسکرا کر کچھ بولا اور باہر نکل گیا۔ فیروزہ مئی پارس سے نگاہ ملائے بغیر جانے کے لیے مڑی تو اس نے اسے کونے سے تھام کر روکا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو، ورنہ تم نے ہی کہا تھا پارس نے رضوان حیات کو مارا ہے تو یاد رکھو، اگر میں رضوان حیات کو مار سکتی ہوں تو تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو بیک وقت فیروزہ مئی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، مگر وہ کچھ کہے بنا باہر نکل گئی۔ شکیل اپنے کمرے میں بیٹھ کے سیرے پہ بیٹھا تھا۔ فیروزہ مئی نے اندر قدم رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ یہ تو واک کے لیے گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ فیروزہ مئی جواب دیے بنا قریب آئی اور شکیل کا چہرہ سگوارے سے دیکھا۔ تو ٹھیک کہتا تھا، اگر یہ زندہ رہی تو رضوان حیات کی طرح تجھے بھی مار دے گی، ناگن۔ یعنی تو میرے ساتھ ہے امی؟ لاکھ شکیل کے چہرے پر پرسکون آمیز مسکراہٹ ابھری۔ فیروزہ مئی نے سر ہلا دیا، نفی میں نہیں، اثبات میں۔